नाराय हमद। खुदावन ने मुझे इसलिए भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी और कैदियों को रहाई की खबर दूं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पादवा के मुकद्दस एंथनी का योम यादगार मनाते हैं। इसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें 2-2 करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। पादवा के मुकद्दस एंथनी कैथोलिक चर्च के सबसे ज्यादा काबिले एहतराम मुकद्दसीन में से एक हैं। वो लिस्बन पुर्तगाल में पैदा हुए थे और उन्हें फर्नांडो मार्टिन्स डी बिलहोस का नाम दिया गया था। उनके वालिदैन का शुमार इशराफिया में होता था, जिन्होंने उसे जवानी में ही गालबन लिस्बन के कैथेड्रल स्कूल में अच्छी तालीम फराहम की। 15 साल की उम्र में फर्नांडोस ने रिलीजियस जिंदगी में दाखिल होने का फैसला किया और अपने घर के करीब ही सेंट अगस्टिन के कैनन्स रेगुलर में शामिल हो गए। अपने 2 सालों के दौरान उसने अपनी पढ़ाई और दुआया जिंदगी में कामलियत हासिल की। ताहम उसके घर के बहुत करीब होने की वजह से खानदान और दोस्तों की तरफ से अक्सर मुलाकातें होती थीं, जिससे फर्नांडो अपनी बुलाहट को मजीद गहराई से कबूल करने के लिए ज्यादा तन्हाई की ख्वाहिश करता था। वो सांता क्रूज खानकाह में शामिल होने के लिए लिस्बन से सिर्फ 100 मील जनूब में क्विम्ब्रा चला गया। सांता क्रूज में फर्नांडो ने 9 साल की बेहतरीन तरबियत का लुत्फ उठाया, मुतालिया किया, दुआएं की और रूहानी जिंदगी में इजाफा किया। 1220 में अपनी कहनाना तरबियत मुकम्मल करने के बाद फर्नांडो को काहिन मुकर्रर किया गया। क्विम्ब्रा में अपने क्याम के 9 सालों के दौरान नए कायम होने वाले फ्रांसिस्कन आर्डर के एक छोटे से ग्रुप ने मिस्र के मुकद्दस एंथनी के लिए वक्फ एक झोंपड़ी के करीब रहाइश इख्तियार की। फर्नांडो ने उन काहिनों के मुतल्लिक जाना और उनकी सादगी, गुर्बत, आजिज़ी और मसीह के लिए बे इंतहा लगन से बहुत मुतासर हुआ। क्विम्ब्रा में उनकी आमद से सिर्फ 11 साल कबल मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के जरिए कायम करदा एक नया फ्रांसिस्कन आर्डर कलीसिया के अंदर तेजी से फैल रहा था। वो सफरी मुबल्लिगीन थे जो बड़ी जायदादों से हासिल होने वाली आमदनी के बजाय इलाही मुहाफजत पर इन्हसार करते थे। वो अपने पास सिवाय एक लिबास के जो वो पहनते थे और कुछ नहीं रखते थे। एक दिन क्विम्ब्रा में खबर पहुंची कि मराकश में 5 फ्रांसिस्कन मिशनरी मुसलमानों के हाथों शहीद हो गए हैं। पुर्तगाल के बादशाह ने उनकी लाशों का तावान अदा किया, जिन्हें बाद में तदफीन के लिए क्विम्ब्रा में एक शानदार जुलूस में वापस लाया गया। उन शहीदों की हिम्मत
اور ان کے ساتھیوں کی گواہی نے فرنینڈو کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے کیننز ریگولر چھوڑنے اور فرانسسکن جماعت میں شامل ہونے کی درخواست اور اجازت حاصل کی۔ اس نے اینتھنی نام مصر کے مقدس اینتھنی کے نام پر رکھا جو کوئمبرا میں فرائرز کے گھر کا سرپرست تھا۔ ان 5 شہداء کی تقلید کی خواہش میں فادر اینتھنی مسلمانوں کو تبلیغ کے لیے مراکش چلے گئے، تاہم وہ جلد ہی شدید بیمار ہو گئے اور انہیں طبی امداد کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے ان کا پرتگال واپسی کا سفر شروع ہوا۔ ایک طوفان نے اس کا جہاز تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی سسلی میں لینڈنگ ہوئی۔ فادر اینتھنی کی بیماری سے صحت یاب ہونے کے فوراً بعد مقدس فرانسس نے اسیسی میں مشہور چیپٹر آف میکس کہا۔ اس میں کافی فرانسسکن فرائرز نے شرکت کی اور ایک نئے ممبر فادر اینتھنی نے بھی۔ 1209 میں مقدس فرانسس نے 12 ارکان کے ساتھ اپنے آرڈر کی بنیاد رکھی۔ 1221 تک فرانسسکن فرائرز کی تعداد تقریباً 5000 ہو چکی تھی۔ اس طرح کی تیز رفتار ترقی نے نہ صرف جوش اور ولولہ پیدا کیا بلکہ بڑھتے ہوئے درد، تقسیم اور وضاحت کی ضرورت بھی۔ میکس کے جنرل چیپٹر میں مقدس فرانسس نے آرڈر کے سربراہ کے طور پر استعفیٰ دے دیا اور قیادت کو ان لوگوں کے حوالے کر دیا جنہیں وہ زیادہ اہل سمجھتے تھے۔ اس نے زیادہ عاجزی، غربت، سادگی اور دعائیہ زندگی کو ترجیح دی۔ یہ وہ چیپٹر تھا جب فادر اینتھنی اور بھائی فرانسس کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فادر اینتھنی کو فورلی میں مونٹی پاولا کے ہرمیٹیج میں تعینات کیا گیا۔ فورلی میں اینتھنی کا ابتدائی وقت تنہائی، مطالعہ اور دعا میں گزرا۔ ایک دن ڈومنیکن اور فرانسسکن کے درمیان غلط فہمی کی وجہ سے کسی کو بھی مقامی گرجا گھر میں پہلی پاک ماس میں تبلیغ کے لیے نہیں کہا گیا تھا۔ آخری لمحات میں فادر اینتھنی نے ہچکچاتے ہوئے واز کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ اس کے واز نے جماعت کو تبلیغ کے لیے اس کے غیر معمولی تحفے، مقدس کلام کے بارے میں اس کے گہرے علم اور اس کی روحانیت کی گہرائی کے حیرانی میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد سے فادر اینتھنی ایک معروف مبلغ بن گئے جس نے اپنی عاجزی لیکن الہیاتی طور پر گہری تبلیغ سے بہت سی زندگیوں کو بدل دیا۔ اس نے مقدسین کی حکمت سے خود کو مستفید کیا، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو مغرور یا متکبرانہ انداز میں پیش نہیں کیا۔ تبلیغ کے اس کے تشبیہاتی طریقہ نے واز کے علامتی اور چھپے ہوئے معنی کو اس طرح سے نکالنے کی کوشش کی جو لوگوں سے جڑے ہوئے تھے۔ اس کی تبلیغ اور شائستہ حکمت نے یہاں تک کہ مقدس فرانسس کی توجہ بھی اپنی طرف مبذول کروائی، جو اس ڈر سے کہ اعلیٰ تعلیم فخر کا باعث بن سکتی ہے اور آرڈر کے مشن کو نقصان پہنچا سکتی ہے، فرائرز کے لیے اعلیٰ تعلیم کے بارے میں فکر مند تھے۔ تاہم فادر اینتھنی کو مقدس فرانسس نے ایسا شخص پایا جس پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا اور اسے آرڈینیشن کی تیاری کرنے والوں فرائرز کی تربیت کا انچارج بنا دیا۔ فادر اینتھنی اگلے کئی سالوں میں اپنی موت تک دور دور تک تبلیغ کرتے رہے۔
ایک دن اسے پوپ اور کارڈینلز کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی دعوت دی گئی۔ اس واز کے دوران فادر اینتھنی کو زبانوں کا تحفہ ملا، جس سے وہاں موجود ہر شخص اسے اپنی مادری زبان میں سمجھنے کے قابل بنا۔ پوپ گریگری نہم کلام مقدس میں اینتھنی کی بصیرت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے نئے عہد نامے کا صندوق کہا۔ پوپ نے فادر اینتھنی سے کہا کہ وہ لتوریائی سال کے اتواروں اور عیدوں کے لیے واز لکھیں، جو اس نے صحیفوں پر خاکوں اور تفسیروں کی صورت میں کیا۔ یہ وہی واز ہیں جن کی وجہ سے بعد میں اسے کلیسیا نے ڈاکٹر کا لقب دیا۔ انہیں ایونجلائزنگ ڈاکٹر کا لقب دیا گیا، جو آج تک کلیسیا نے کسی اور کو نہیں دیا۔ بہت سی دوسری روایات بھی فادر اینتھنی کی تبلیغ اور معجزات کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک دن مچھلی کو کلام کی تبلیغ کی تھی جب بدعتی شہر والوں نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مچھلیوں اس کے کلام کو توجہ سے سننے کے لیے اپنے سروں کو پانی سے باہر نکالے ہوئے ہیں تو لوگ تبدیل ہو گئے۔ اسے گمشدہ اشیاء کے مقدس مربی کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ ایک دن ایک فرائر نے فادر اینتھنی کی انجیل چرا لی تھی، اور جب فادر اینتھنی نے اس کی واپسی کے لیے دعا کی تھی تو وہ فرائر اپنے دل میں پچھتایا اور اس نے اسے انجیل واپس کر دی اور توبہ کی۔ مقدس اینتھنی کو اکثر بچہ یسوع کو تھامے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ تصویر ایک فرائر کے بیان سے متاثر ہو گئی، جس نے مقدس اینتھنی کو گہری دعا میں بچہ یسوع کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مقدس کلام کو بھی اکثر تصویروں میں اس کے کلام کے گہرے علم کی علامت کے طور پر نمایاں کیا جاتا ہے۔ بہت سی تصویر میں موجود کلیاں اس کی غربت اور پاکیزگی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اگرچہ مقدس اینتھنی صرف 35 برس زندہ رہے، مگر خدا نے اسے طاقتور طریقوں سے استعمال کیا۔ اس کی زندگی اس خیال کی گواہی دیتی ہے کہ زندگی کا معیار اس کی طوالت سے بالاتر ہے۔ زندگی کا معیار صرف فضل کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مقدس اینتھنی نے اپنی زندگی میں فضل کو کثرت سے حاصل کیا۔ یہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ پاکیزگی کی تلاش کی اہمیت پر غور کرنے کے لیے قابل ہے۔ اکثر ہم پاکیزگی حاصل کرنے کی بجائے لمبی عمر کی تلاش میں رہتے ہیں، تاہم مقدس اینتھنی سمیت بہت سے عظیم مقدسین اس زمین پر صرف ایک مختصر مدت کے لیے رہے۔ جیسا کہ ہم اس عظیم مقدس کی تعظیم کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں رہتے ہیں اس وقت کو پاکیزگی میں بڑھنے اور اس کی پاک مرضی کی خدمت کرنے کے لیے وقف کر دیں۔ ایسا کرنے سے ہماری زندگیاں ایک ایسے معیار سے مزین ہو جائیں گی جو محض لمبی عمر سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دعا مانگیں۔ مقدس اینتھنی، آپ نہ صرف مطالعہ اور دعا کی زندگی کی طرف راغب ہوئے تھے، بلکہ آپ عاجز بھی تھے۔ صرف خدا کو جلال اور روحوں کو بچانے کی خواہش رکھتے تھے۔ زمین پر آپ کے پاس مختصر وقت کے باوجود خدا نے آپ کو طاقتور طریقوں سے استعمال کیا۔ برائے کرم ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اپنی بقیہ زندگی پاکیزگی کے حصول کے لیے وقف کر دیں اور ہر اس فضل کو قبول کریں
जो हमें खुदा को जलाल देने और रूहों की नजात के लिए दिया जाता है। पादवा के मुकद्दस एंथनी हमारे लिए दुआ करें। आप सबको मुकद्दस एंथनी की ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।